बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशान बसीरत के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरे सारे बहन भाइयों। हम यहाँ पर पढ़ते हैं इंतहाई मुस्तनद किताबें, और जो ये आज कल हम किताब पढ़ रहे हैं, जो लोग मेरे साथ शुरू से हैं, पिछली 8 रिकॉर्डिंग्स में साथ साथ मिलकर पढ़ रहे हैं, उनको मालूम है कि हम कौन सी किताब पढ़ रहे हैं। लेकिन जिन्होंने मुझे अभी ज्वाइन किया है, मैं उनके लिए बता दूँ, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम विलादत से शहादत तक किताब का नाम है, और ये तर्जुमा है अरबी की किताब अल इमाम अल जवाद मिन अल महद इलल लहद, इसका तर्जुमा है, जिसके मौलिफ़ आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद काजिम क़ज़वीनी है, और मुतरज्जिम हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा अल्ताफ़ हुसैन कलाची, काफ लाम अलिफ चे छोटी कलाची हैं। और आइए अपनी रीडिंग का आगाज़ करते हैं। और आज अभी हमने लास्ट रीडिंग में भी पढ़ा था, हम अभी तक मौजज़ात पढ़ रहे हैं मौला के। आइए पेज नंबर 127 से रीडिंग का आगाज़ करने जा रहे हैं, और है पार्ट नंबर 9। और यहाँ पर हेडिंग जो हम अब पढ़ेंगे वो है मफ़कूदा बकरी का वाक़या। मीम फ़े काफ वाव दाल है मफ़कूदा। लिखा है अली बिन जुरीर से मरवी है, मैं हज़रत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के पास बैठा था, किसी की बकरी गुम हो गई थी। उन्होंने शक की बुनियाद पर इमाम अलैहिस्सलाम के कुछ हमसाया लोगों को पकड़ा और उन्हें खींचकर इमाम अलैहिस्सलाम के पास ले आए कि उन लोगों ने उनकी बकरी चोरी की है। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम पर अफसोस है, हमारे उन पड़ोसियों को छोड़ दो, उन्होंने तुम्हारी बकरी चोरी नहीं की है। हम आ गए पेज 128 पर। तुम्हारी बकरी फ़लाँ के घर में है, वहाँ जाओ और उसे ले आओ। वो लोग मतलूबा घर में गए तो उन्हें बकरी मिल गई। उन्होंने उस आदमी को मारा पीटा, उसके कपड़े फाड़े, और वो कसम खा रहा था कि उसने बकरी चोरी नहीं की है। बकरी उसके घर आ गई थी। वो लोग उसे पकड़कर इमाम अलैहिस्सलाम के पास ले आए। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अफसोस तुमने इस आदमी पर जुल्म किया। बकरी उसके घर में दाखिल हुई थी, उसे उसका इल्म भी नहीं था, उसने बकरी चोरी नहीं की। आप अलैहिस्सलाम ने उसे अपने पास बुलाया और उसे जो मार पड़ी थी और उसके कपड़े फाड़े गए थे उसका कुछ एवज देकर उसे रवाना कर दिया। और यह है हवाला किताब बिहारुल अनवार, जिल्द नंबर 50 और सफ़ा नंबर 47। नेक्स्ट हेडिंग है औरत की मौत की खबर। इमरान मोहम्मद अशरी से रिवायत है, मैं हज़रत अबू जाफ़र सानी अलैहिस्सलाम के पास गया और अपनी हवाइज पेश की। आखिर में अर्ज़ किया, उम्मुल हसन, अच्छा उम्मुल हसन जो हैं वो यानी कि इमरान की माँ, ये इसके हवाले से अलग से लिखा है। उम्मुल हसन यानी रावी इमरान की माँ। तो उम्मुल हसन आप अलैहिस्सलाम को सलाम कह रही थी और वो आपसे आपका लिबास मांग रही थी ताकि वो उसका कफन बना ले। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो अब कपड़ों से बेनियाज हो चुकी है। मुझे इस बात की उस वक्त समझ आई कि जब मैं वापस वतन पहुंचा, मालूम हुआ कि वो 13 या 14 दिन पहले फौत हो गई थी। तो ये हवाला है किताब बिहारुल अनवार, जिल्द नंबर 50 और सफ़ा नंबर 43 पर। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है ज़ैदी इमाम की गुफ्तगू से इमामी बन गया। दोबारा पढ़ती हूँ, ज़ैदी इमाम अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू से इमामी बन गया। लिखा है कासिम बिन अब्दुर्रहमान से रिवायत है, जो ज़ैदी फ़िरक़े का फ़र्द था। उसने कहा कि मैं बगदाद आया, वहाँ मैंने लोगों को एक मकान की तरफ तेज़ी से जाते हुए देखा। मैंने पूछा, ये लोग किधर जा रहे हैं? उन्होंने कहा, ये हज़रत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के पास जा रहे हैं। मैंने दिल में कहा, मैं भी ज़रूर जाऊँगा और उससे मुलाकात करूँगा। मैंने उन्हें सवारी पर सवार देखा। पेज 129। वो हमारी तरफ आ रहे थे। मैंने दिल में कहा कि अल्लाह असहाबे इमामत पर लानत करे, नाउज़ुबिल्लाह। वो कहते हैं कि अल्लाह ने उनकी अताअत वाजिब की है। इमाम अलैहिस्सलाम मेरी तरफ मुतवज्जह हुए और फरमाया, ए कासिम बिन अब्दुर्रहमान, क्या हम अपनों में से एक बशर की पैरवी करें तो तब हम गुमराही और दीवानगी में होंगे। और यह है सूरह कमर की आयत नंबर 24, जो कि मौला ने उससे कही। और उसके बाद लिखा है कि मैंने दिल में कहा, वल्लाह ये जादूगर है। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इमाम ने फिर सूरह कमर की आयत नंबर 25 दोहराई कि क्या हमारे दरमियान यही एक रह गया है जिस पर जिक्र नाजिल किया गया है? नहीं, ये बड़ा झूठा खुद पसंद है। ये थी सूरह कमर की आयत नंबर 25 जो मौला ने बयान की। उसके बाद नीचे लिखा है कि कासिम का बयान है कि मैं इमामत का अकीदा रख कर वापस हुआ।
میں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں آپ علیہ السلام اللہ کے حقوق پر حجت ہیں، اور حوالہ ہے کتاب کشف الغمہ اربلی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 153۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے حدیث کی توضیح۔ لکھا ہے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے ان 2 آیات کی تلاوت کی جو حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سے تعلق رکھتی ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے انورٹڈ کاما کہ جناب صالح کی قوم نے اپنے نبی کی تکذیب کی کہ یہ اکیلا فرد ہے، یہ نبی نہیں بن سکتا۔ کہنے لگے کہ کیا ہم اپنوں میں سے ایک بشر کی پیروی کریں، تب تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں ہوں گے۔ کیا ہمارے درمیان یہی ایک رہ گیا ہے جس پر یہ ذکر نازل کیا گیا ہے؟ نہیں، یہ بڑا جھوٹا خود پسند ہے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے، ہم پیج 130 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے یہ استفہام انکاری ہے۔ اچھا، یہاں پہ یہ جو ہم نے آیت پڑھی اس کا حوالہ یہاں پہ نہیں دیا ہوا کیونکہ انہوں نے پہلے دے دیا تھا۔ یہ استفہام انکاری ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس پر وحی کیوں کی گئی، اس کے لیے نبوت کیوں خاص کی گئی ہے، اور وہ ہم میں سے ایک ہے۔ امام علیہ السلام نے ان دونوں آیات سے اس لیے استشہاد کیا، الف سین تے شین ہے الف دال، استشہاد کیا تھا کیونکہ وہ آدمی زیدی تھا، اس نے امام علیہ السلام کی صغیر سنی پر اعتراض کیا تھا۔ امام علیہ السلام نے اسے قوم سمود سے تشبیہ دی تھی، انہوں نے اپنے نبی پر اعتراض کیا تھا۔ اور ہم آئیے اب نیکسٹ پیراگراف پڑھتے ہیں۔ زیدی حیران ہو کر رہ گیا کہ امام علیہ السلام نے اس کے دل کی کیفیت بھانپ لی ہے کہ میں نے انہیں ساحر سے نسبت دی ہے، اور امام علیہ السلام نے میرے دل کی بات کہہ دی ہے۔ جو دل کی بات سمجھ لیتا ہے اور اس کا منطقی جواب دیتا ہے وہ امام ہوتا ہے۔ زیدی پھر امامی بن گیا۔ اچھا جی، اب اگلی ہیڈنگ ہے تم پیاسے ہو۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ علی بن محمد ہاشمی سے روایت ہے، میں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے پاس اس صبح کو گیا جس رات مامون کی بیٹی اس کے گھر میں آئی تھی۔ میں وہ پہلا فرد تھا جس نے امام علیہ السلام کے ہاں اس وقت حاضری دی تھی۔ میں آپ علیہ السلام کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے اس رات دوائی کھائی تھی، مجھے سخت پیاس لگی ہوئی تھی، لیکن آپ علیہ السلام کی ہیبت کی وجہ سے پانی کا مطالبہ نہیں کر سکا تھا۔ امام علیہ السلام نے میری طرف دیکھا اور فرمایا تم مجھے پیاسے لگتے ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں میں پیاسا ہوں۔ امام نے فرمایا تم نے گزشتہ شب دوائی پی ہے اور صبح کھانا کھایا ہے، اس لیے تمہیں پیاس لگی ہے، تمہیں حیا دامنگیر ہے، اس لیے پانی طلب نہیں کر رہے ہو۔ میں نے کہا اے میرے آقا واللہ یہی بات ہے، آپ نے سچ فرمایا، میری کیفیت یہی ہے۔ امام علیہ السلام نے خادم سے کہا ہمیں پانی پلاؤ۔ اس دوران میرے دل میں بات آئی کہ کہیں پانی مسموم میم سین میم و میم نہ ہو۔ اس دوران خادم پانی لے کر آ گیا۔ امام علیہ السلام نے میرے دل کی کیفیت جان لی تھی۔ ہم آ گئے پیج 131 پر۔ آپ علیہ السلام نے تبسم فرمایا اور غلام سے فرمایا پانی مجھے پلاؤ۔ آپ علیہ السلام نے پانی خود نوش فرمایا، پھر میں نے پانی پیا۔ دوبارہ مجھے پیاس لگی، حیا دامنگیر تھی کہ کیسے پانی مانگو۔ امام علیہ السلام نے پہلے والی گفتگو کی۔ غلام آیا اور اس کے ہاتھ میں پانی کا جام تھا۔ میں نے وہی خیال کیا جو پہلے کیا تھا۔ آپ نے غلام سے پانی لیا اور نوش کیا اور تبسم فرمایا، پھر میں نے پانی پیا۔ میں نے دل میں کہا لا الہ الا اللہ، یہی امامت کی دلیل ہے کہ جو بات میرے دل میں تھی آپ علیہ السلام نے جان لی، اس سے مجھے آگاہ کر دیا ہے کہ جو کچھ تیرے دل میں ہے وہ میرے دل میں ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اے علی واللہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورہ زخرف کی آیت نمبر 80 انورٹڈ کاما کہ کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم راز کی باتیں اور سرگوشیاں نہیں سنتے؟ ہاں، اور ہمارے فرستادہ ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں۔ یہ ہم نے پڑھ لیا آیت کا ترجمہ، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے میں اور میرے ساتھی وہاں سے اٹھے، وہ 3 دلائل تھے جو میں نے اس مجلس میں دیکھے تو حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے صادر ہوئے تھے کہ آپ علیہ السلام لوگوں کے دل کی باتیں جانتے ہیں جس طرح کے ان کے پیروکار کہتے ہیں۔ اے قاری محترم، اور قاری محترم کون ہے؟ ہم اور آپ۔ اس حدیث سے اس بات کا استفادہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی امامت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، جب انہوں نے آپ کو قریب سے دیکھا اور آپ کی کرامات کا مطالعہ کیا تو انہیں آپ کی امامت کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب چلتے ہیں۔ لکھا امام علیہ السلام کا زرا کا مطالبہ اور غیبی خبر۔ عمران بن محمد سے روایت ہے میرے بھائی نے میری طرف زرا بھیجی تاکہ میں حضرت ابو جعفر علیہ السلام کے پاس لے جاؤں، اس کے ساتھ اور دوسری اشیاء بھی تھیں۔ میں نے امام علیہ السلام کے حضور باقی تمام اشیاء پیش کر دیں، لیکن مجھے زرا کی بات بھول گئی۔
جب میں نے آپ کو الوداع آئیے اگلے پیج کی طرف ہم جا رہے ہیں، یعنی کہ پیج نمبر 132. تو پھر پڑھتے ہیں کہ جب میں نے آپ کو الوداع کہا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ زرہ کہاں ہیں جو تم لائے تھے؟ تو عمران نے کہا مجھے میری والدہ نے کہا تھا کہ میں امام علیہ السلام سے ان کی استعمال شدہ قمیص لے آؤں. جب میں نے امام علیہ السلام سے قمیص کا سوال کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تمہاری ماں کو قمیص کی ضرورت نہیں رہی ہے. راستے میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ 3 دن پہلے وفات پا گئی تھیں. یہ حوالہ ہے کتاب الخرائج جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 670. اگلی ہیڈنگ ہے مال خمس میرے پاس لے آؤ. یہ ہیڈنگ ہے. محمد بن فرج سے روایت ہے کہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے میری طرف خط لکھا، مال خمس میرے پاس لے آؤ. اس سال کے علاوہ میں تم سے خمس وصول نہیں کر سکوں گا. اسی سال ہی آپ علیہ السلام اعلیٰ علیین کی طرف روانہ ہوئے تھے. حوالہ ہے کتاب کشف الغمہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 370. نیکسٹ ہیڈنگ ہے امام علیہ السلام کا اپنے اصحاب کے خطوط کی خبر دینا. ابو ہاشم جعفری سے روایت ہے ایک دفعہ میں حضرت ابو جعفر ثانی علیہ السلام کے پاس گیا. میرے پاس 3 خط تھے جن کے اوپر خط بھیجنے والوں کے نام درج نہیں تھے. یہ معاملہ مجھ پر مشتبہ تھا. جب میں نے وہ خطوط امام علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خط عیان بن شبیب کا ہے. آپ علیہ السلام نے دوسرا خط لیا اور فرمایا یہ محمد بن ابی حمزہ کا خط ہے. پھر تیسرا خط لیا اور فرمایا یہ فلاں کا خط ہے. یہ منظر دیکھ کر میں حیران ہوا اور آپ علیہ السلام نے میری طرف دیکھا اور تبسم کیا. حوالہ ہے کتاب بحار الانوار جلد نمبر 50 صفحہ نمبر 41. اگلی ہیڈنگ ہے توضیح و تشریح. ابو ہاشم نے ان خطوط بھیجنے والوں کے نام نہیں لکھے تھے، اس لیے اسے اشتباہ الف شین تے بے الف ہے اشتباہ ہوا تھا. لیکن حضرت محمد تقی علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یہ خطوط کن لوگوں کے ہیں. ان خطوط کو کھولنے سے پہلے آپ علیہ السلام نے ان کے بھیجنے والوں کے نام لکھ دیے تھے تاکہ خط بھیجنے والے کا خط یا اس کے دستخط سامنے آئیں. اب یہاں پر اگلی ہیڈنگ بھی ہے اور پیج بھی اگلا ہے، یعنی پیج 133، اور یہ ہے ہیڈنگ ہے مستقبل میں کیا ہونے والا ہے. ابو ہاشم سے مروی ہے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے مجھے 300 دینار دیے اور فرمایا کہ یہ رقم تم میرے فلاں چچا زاد بھائی کے حوالے کرنا. جب تم یہ رقم اس کے حوالے کرو گے تو وہ تم سے پوچھیں گے کہ تم پراپرٹی ڈیلر کی نشاندہی کرو تاکہ وہ اس رقم کے ساتھ میرے لیے پراپرٹی خریدے. راوی کہتا ہے کہ میں وہ رقم اٹھا کر آپ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی کے پاس لے آیا. جب میں نے وہ رقم پیش کی تو اسے وہی بات کہی جو امام علیہ السلام نے فرمائی تھی کہ وہ اسے پراپرٹی ڈیلر کی نشاندہی کرے تاکہ وہ اس کے لیے جائیداد خریدے. میں نے انہیں جواب دیا جی ہاں، میں اس آدمی کو تلاش کرتا ہوں جو آپ کو جائیداد خرید کر دے. حوالہ ہے کتاب الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 495. نیکسٹ ہیڈنگ ہے یہ کنیز خریدو. لکھا ہے صالح بن عطیہ اصحب الف سواد ہیبے اصحب نے روایت کی ہے کہ جب میں نے حج کر لیا تو میں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے آپ علیہ السلام کے ہاں اپنے تجرد کی شکایت کی، تے جیم رے دال کی شکایت کی. امام علیہ السلام نے فرمایا جب حرم سے باہر جانا تو ایک کنیز خریدنا، اللہ رب العزت اس کے بطن سے تجھے بیٹا عطا کرے گا. راوی کہتا ہے میں نے کہا آپ علیہ السلام میرے ساتھ چلیں گے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں. آپ علیہ السلام سواری پر سوار ہوئے اور بردہ فروش ہے، میرے خیال ہے اس کو میں ہمیشہ غلط پڑھتی ہوں، آپ لوگ مجھ سے زیادہ بہتر، بیرے دال ہے فروش کے پاس پہنچے. وہاں آپ علیہ السلام نے ایک کنیز کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اسے خرید لو. میں نے اس کنیز کو خریدا تو اس کے بطن سے اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا. میں نے اس کا نام محمد رکھا. اب یہاں پر بریکٹ میں ہے کہ کہا گیا ہے کہ اس حدیث کی دوسری صورت میں روایت کی گئی ہے لیکن دونوں کا نتیجہ ایک ہی ہے. حوالہ ہے کتاب بحار الانوار جلد نمبر 1 بحار الانوار جلد نمبر 1 اور جلد نمبر 50 لکھی ہے، صفحہ نمبر 143. جی وہ میں نے غلط پڑھ لیا تھا. اچھا اب آئیے 141 یہ تو پیج ہم نے پڑھ لیا نا، 1 منٹ، ہاں جی پڑھ لیا. 134 پیج پر ہم آ گئے ہیں. ہیڈنگ ہے آج رات اللہ سے ملاقات.
ابو مسافر سے روایت ہے، اس نے حضرت ابو جعفر ثانی علیہ السلام سے سنا، آپ علیہ السلام نے فرمایا آج میری رحلت کی رات ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا ہم وہ لوگ ہیں جب اللہ ہمارا اس دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتا تو ہمیں اپنی طرف بلا لیتا ہے۔ حوالہ ہے کتاب بحار الانوار جلد نمبر 50 صفحہ نمبر 12۔ اگلی ہیڈنگ ہے امام تقی علیہ السلام اور سوال سے پہلے جواب۔ لکھا ہے محمد بن ابو العلا سے روایت ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے سامرہ کے قاضی یحییٰ بن اقسم سے سنا، اس نے کہا میں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے مناظرے اور مکالمے کر چکا تھا اور ان سے علوم آل محمد علیہ السلام کے بارے میں سوالات کر چکا تھا۔ میں مدینہ منورہ میں تھا، میں قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کا طواف کروں۔ اس وقت میری نظر حضرت محمد علیہ السلام بن علی علیہ السلام پر پڑی۔ آپ علیہ السلام اس وقت قبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھے۔ اس وقت میرے دل میں سوالات پیدا ہوئے کہ امام سے ان کے جوابات پوچھوں۔ امام علیہ السلام نے فوراً فرمایا کیا تم مجھ سے سوال پوچھنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا واللہ میرا یہی سوال تھا جو آپ علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ مجھے شرم آ رہی تھی کہ آپ علیہ السلام سے یہ سوال کیسے پوچھوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا میں تیرے اس سوال کا جواب دے سکتا ہوں جو ابھی تم نے مجھے بیان بھی نہیں کیا۔ تیرا سوال خود میرے بارے میں ہے کہ میں امام ہوں۔ میں نے عرض کیا جی ہاں میرا یہی سوال تھا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا میں ہی امام ہوں۔ یحییٰ کہتا ہے کہ میں نے علامت پوچھی، اس وقت آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا تو وہ عصا بول پڑا کہ یہ واقعی میرے اور زمانے کے امام ہیں اور یہی حجت خدا ہیں۔ تو یوں ہم اگلے صفحے پہ آ گئے ہیں، پیج نمبر 135 پہ، اور یہاں پر ہیڈنگ ہے توضیح و تشریف۔ لکھا ہے حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام کے ہاتھوں میں جو عصا تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا، جس سے خارق العادات خ الف ر قاف خارق الف لام عین الف دال ت خارق العادت امور ظاہر ہوئے تھے۔ اسے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر پھینکا تھا تو وہ سانپ بن گیا تھا، علاوہ ازیں وہ اژدہا بن کر ساحروں کی رسیوں کو نگل گیا تھا۔ یہ انبیاء علیہ السلام کے مواریث میں تھا جو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد باری باری ہر امام تک پہنچا تھا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ یہ عصا حضرت آدم علیہ السلام کا تھا جو حضرت شعیب علیہ السلام تک پہنچا تھا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بن عمران کے پاس پہنچا اور اب وہ ہمارے پاس ہے، جسے میں نے کچھ عرصے پہلے اسے دیکھا ہے۔ جب ہم اس سے نون توئے قاف نطق کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ نطق کرتا ہے۔ اور اس کے آگے لکھا ہے الف لام خ الخ۔ اب اگلی ہیڈنگ آ گئی کہ رحم مادر کی خبر۔ ایک روایت ہے کہ اسحاق بن اسماعیل نے اس سال حج کیا جس سال ایک وفد نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کی تھی۔ اس کا کہنا ہے میں نے کاغذ پر 10 سوال لکھے کہ یہ سوالات میں امام سے پوچھوں گا۔ ان دنوں میری بیوی حاملہ تھی۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ جب امام میرے سوالات کے جواب دیں گے تو ان سے کہوں گا کہ آپ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں کہ بیٹا پیدا ہو۔ جب لوگوں نے اپنے اپنے مسائل پوچھ لیے تو میں کھڑا ہوا تاکہ آپ علیہ السلام میرے سوالات کے جواب دیں۔ آپ علیہ السلام نے میری طرف دیکھا اور فرمایا اے ابو یعقوب اپنے بیٹے کا نام احمد رکھنا۔ جب میرے ہاں بچے کی ولادت ہوئی تو وہ بیٹا تھا اور میں نے اس کا نام احمد رکھا۔ تو یوں ہم نے پیج 135 مکمل کر لیا۔ آئیے اب پیج 136 کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ یہاں پر ہیڈنگ ہے کہ یہ امام ابو الحسن کی قمیص ہے۔ حسن بن علی وشا، واو شین الف اور حمزہ ہے۔ نام اس طرح سے کہ حسن بن علی وشا سے مروی ہے۔ میں مدینہ منورہ کے قریب سریہ نامی بستی میں تھا۔ سریہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ مدینہ منورہ کے نزدیک وہ بستی جسے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے آباد کیا تھا۔ وہاں میں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے ساتھ پانی کے ذخیرے کے پاس تھا۔ آپ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور فرمایا میرے ساتھ رہو۔ میں نے اس وقت اپنے دل میں کہا میں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی قمیص کا سوال کرنا ہے جو ابھی تک میں ایسا نہیں کر سکا۔ ہاں جب حضرت محمد تقی علیہ السلام واپس آئیں گے تو میں آپ علیہ السلام سے سوال کروں گا۔ ابھی میں اس سوچ بچار میں تھا کہ آپ کا غلام آیا اور اس نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی قمیص میرے حوالے کی، حالانکہ میں نے آپ علیہ السلام سے سوال تک بھی نہیں کیا تھا۔ اس وقت میں پانی کے خزانے کے پاس تھا۔ قاصد نے مجھ سے کہا کہ امام علیہ السلام نے تمہاری طرف یہ قمیص بھیجی ہے۔ یہ قمیص حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ہے جس میں امام علیہ السلام نے نمازیں پڑھی تھیں۔ حوالہ ہے بحار الانوار جلد نمبر 50 اور صفحہ نمبر 52۔
نیکسٹ ہیڈنگ ہے امام جواد علیہ السلام کا ہدیہ۔ احمد بن محمد بن عیسیٰ نے روایت کی ہے کہ اس نے محمد بن سہل سین ہے لام بن یسا یہ سین عین سے سنا۔ اس نے کہا کہ میں مکہ معظمہ میں سکونت پذیر تھا، میں اس دوران مدینہ منورہ آیا اور حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے پاس گیا، اور میں نے ارادہ کیا کہ میں اپنے امام علیہ السلام سے اس چادر کا مطالبہ کروں گا جو آپ علیہ السلام پہنے ہیں، لیکن اتفاق نہ ہوا۔ میں نے آپ علیہ السلام سے وداع کیا اور واپسی کا ارادہ کیا۔ میں نے دل میں کہا کہ میں بعد میں امام علیہ السلام کی طرف خط لکھ کر چادر منگوا لوں گا۔ میں نے ایک خط لکھا اور مسجد نبوی میں چلا گیا، وہاں 2 رکعت نماز پڑھی اور 100 مرتبہ طلب خیر کی تسبیح پڑھی۔ اس دوران دل میں آیا کہ وہ خط بھیجوں، لیکن میں نے خط بھیجنے کا ارادہ ترک کر دیا اور خط کو پھاڑ دیا اور مدینہ منورہ سے نکل پڑا۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک قاصد آ رہا تھا جس کے ہاتھ میں رومال تھا جس میں چادر تھی۔ اس نے محمد بن سہل قمی سے میرے بارے میں پوچھا۔ آخر وہ مجھ تک پہنچ گیا اور مجھ سے کہا کہ تمہارے امام علیہ السلام نے تمہارے لیے یہ کپڑے بھیجے ہیں۔ جب میں نے اسے دیکھا تو وہ 2 چادریں تھیں۔ احمد بن محمد نے کہا کہ جب محمد بن سہل بن یسا فوت ہوئے تو میں نے اسے غسل دیا اور انہی چادروں کا اسے کفن دیا۔ حوالہ ہے کتاب الخرائج راوندی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 668 ہم پیج نمبر 137 پر آ گئے ہیں۔ یہاں پر ہیڈنگ ہے ابو ہاشم جعفری کی روایت۔ ابو ہاشم جعفری سے مروی ہے کہ اس نے کہا کہ میرے پاس اونٹوں کو کرائے پر دینے والا آدمی آیا اور اس نے کہا کہ امام علیہ السلام سے اس کے بارے میں بات کرنا کہ امام علیہ السلام بار برداری کا کام اس کے ذمے لگائیں۔ میں امام علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا تاکہ اس کی بات کروں، لیکن امام علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ آپ علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ اے ابو ہاشم کھانا کھاؤ۔ کھانا میرے سامنے رکھ دیا گیا۔ اس دوران آپ علیہ السلام نے اپنے غلام سے کہا کہ جمال کی طرف دیکھ، اسے ابو ہاشم ہمارے پاس لائے ہیں، ان کے ذمے کام لگا دو۔ اب بریکٹ میں لکھا ہے الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 490۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے امام محمد تقی علیہ السلام اور دریائے دجلہ کے پانی کا وزن۔ لکھا ہے عمر بن فرج اور رخجی ریخ جیم چھوٹی اس سے روایت ہے کہ میں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے ساتھ دریائے دجلہ کے کنارے پر کھڑا تھا۔ میں نے سوال کیا، آپ علیہ السلام کے پیروکار دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام دریائے دجلہ کے پانی کے وزن کا علم رکھتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ تمام مخلوق میں سے یہ علم مچھر کو عطا کر دے؟ کیا وہ ایسا کر سکتا ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں وہ قادر ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ رب العزت کے نزدیک ایک مچھر سے کہیں زیادہ افضل اور مکرم ہوں۔ جب وہ مچھر کو عطا کر سکتا ہے تو مجھے عطا نہیں کر سکتا۔ حوالہ ہے کتاب بہار الانوار جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 100۔ اب ہم آگئے پیج 138 پہ۔ ہیڈنگ ہے امام محمد تقی علیہ السلام کی عبادت۔ ماہ رجب میں امام علیہ السلام کی عبادت کا حال کچھ اس طرح مذکور ہے۔ سید ابن طاؤس نے الاقبال میں لکھا، الاقبال الف لام الف قاف بے الف لام الاقبال میں لکھا ہے کہ ایان بن سلط سواد لام تے سے روایت ہے، حضرت امام جواد علیہ السلام بغداد میں تھے۔ آپ نے وہاں 15 رجب کا روزہ رکھا، پھر 27 رجب کا روزہ رکھا۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ آپ علیہ السلام کے ساتھیوں نے بھی روزے رکھے۔ آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم 12 رکعت نماز پڑھیں کہ جس کی ہر رکعت میں الحمد اور ایک سورہ پڑھا جائے۔ جب آپ علیہ السلام نے نماز سے فراغت حاصل کی تو آپ علیہ السلام نے 4 دفعہ الحمد، 4 دفعہ سورہ توحید اور 4 دفعہ معوذتین کی تلاوت کی، اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، سبحان اللہ، والحمدللہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی 4 دفعہ پڑھا۔ اس کے بعد 4 دفعہ اللہ ربی لا اشرک بہی شیئن اور 4 دفعہ لا اشرک یہ ربی احدن پڑھا۔ تو یہ حوالہ ہے کتاب الاقبال صفحہ نمبر 676 اور فصل نمبر 99 باب نمبر 88 جدید طبع اور کا جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 274 ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا حج۔ حسین بن
حسین بن اسلم سے روایت ہے کہ جب حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے عمرے کے لیے بال کٹوانے کا ارادہ کیا تو آپ علیہ السلام نے حجام سے کہا وہ آپ علیہ السلام کے سر مبارک کے بال صاف کرے۔ جب اس نے بال صاف کرنے کا ارادہ کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بالوں کی صفائی کا آغاز پیشانی کے بالوں سے کیا جائے۔ حجام نے اسی طرح کیا جس طرح آپ نے فرمایا تھا۔ حوالہ ہے کتاب الکافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 439 اور کتاب الحج۔ اور یہ اس کے بارے میں تھوڑی مزید تفصیل یہ بھی لکھی ہے کہ عمرے کی تقصیر تے قاف سواد یہ رے ناخن کٹوانا یا سر یا داڑھی کے تھوڑے سے بال کٹوانا۔ جب حجام نے امام علیہ السلام کے سر کے بال منڈوانے کا ارادہ کیا تو امام علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ وہ بالوں کے مونڈنے کا آغاز پیشانی کے اوپر والے بالوں سے کرے۔ تو یہ بس اور چیز اس کے ساتھ ساتھ واضح تھی جو سامعین میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی۔ اور اب ہم پہنچ گئے ہیں پیج 139 پہ۔ یہاں پر ہیڈنگ ہے امام علیہ السلام اور رمی جمعرات، رے میم چھوٹی ہے جمعرات۔ علی بن محض میم ہے زے علی بن محضیار سے روایت ہے میں نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کو منا کے دن کے بعد جمعرات کی طرف منا کے دن کے بعد جمرات جیم میم رے الف تے جمرات کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے رمی کی پھر واپس آئے۔ جب آپ علیہ السلام واپس آئے تو آپ علیہ السلام سواری پر سوار تھے، جب رمی کے لیے گئے تو پیدل تھے۔ حوالہ ہے کتاب الکافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 486 اور تھوڑا سا اس کے بارے میں حوالہ دیا گیا ہے حاشیے میں، آئیے وہ بھی پڑھ لیتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے رمی جمرات کے لیے طویل راستہ پیدل طے کیا کیونکہ آپ علیہ السلام عبادت خداوندی میں مصروف تھے۔ جب رمی جمرات سے فارغ ہوئے تو اپنا واپسی کا سفر سواری پر سوار ہو کر طے کیا کیونکہ آپ علیہ السلام اس وقت عبادت سے فارغ ہو چکے تھے۔ بس یہ تفصیلات لکھی ہیں۔ اس کے بعد ہم صفحے پر پڑھ رہے ہیں، نیکسٹ ہے ہیڈنگ ہے بعض اعمال حج۔ لکھا ہے علی بن محضیار سے روایت ہے کہ 225 ہجری میں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے حج کیا۔ جب سورج بلند ہوا تو آپ علیہ السلام نے بیت اللہ کو وداع کیا۔ آپ علیہ السلام نے طواف کیا، ہر چکر میں رکن یمانی کا استلام کیا، الف سین تے لام الف میم اور الف کے نیچے زیر ہے، استلام کیا۔ جب آپ علیہ السلام چوتھے شوط میں تھے، شین واو توئے میں تھے، تو آپ علیہ السلام نے چوتھے شوط میں حجر اسود کا استلام کیا اور اسے اپنے ہاتھ سے مس کیا، پھر وہی ہاتھ اپنے چہرے پر لگایا۔ اس کے بعد مقام ابراہیم پر آئے اور اس کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر آپ علیہ السلام کعبے کے پیچھے آئے اور ملتزم پر ٹھہرے۔ ملتزم کے بارے میں تفصیلات ساتھ ساتھ لکھی ہیں کہ ملتزم کعبے کی پشت یعنی پیچھے بیک کو کہتے ہیں۔ اس کا نام ملتزم اس لیے ہے کیونکہ لوگ یہاں آتے ہیں اور اپنے سینوں کو کعبے کی دیوار سے مس کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم نے یہ تفصیل جان لی۔ اس میں لکھا ہے کہ پھر آپ کعبے کے پیچھے آئے اور ملتزم پر ٹھہرے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے شکم سے کپڑا ہٹایا اور بیت اللہ سے اپنا شکم لگایا۔ یہاں آپ علیہ السلام ایک طویل عرصے کھڑے رہے اور دعاؤں میں مصروف رہے۔ اس کے بعد وہاں سے باہر آئے۔ راوی نے کہا میں نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کو 217 ہجری میں حج کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے بیت اللہ کا وداع کیا اور ہر شوط میں رکن یمانی اور حجر اسود کا استلام کیا۔ 7ویں شوط کے بعد رکن یمانی سے قریب اور حجر اسود کے فوق میں ملتزم میں آئے، اپنے شکم مبارک سے کپڑے کو ہٹا کر شکم مبارک کو کعبے کے ساتھ لگا دیا اور اس کے بعد آپ حجر اسود کے پاس آئے اور اسے بوسہ دیا اور اسے مس کیا۔ ہم آ گئے پیج 140 پہ۔ مقام ابراہیم پر آئے اور اس کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر وہاں سے چلے گئے، پھر بیت اللہ کی طرف واپس نہ آئے۔ آپ علیہ السلام ملتزم پر اتنی مقدار میں رہے جتنی مقدار میں ہمارے اصحاب 7 یا 8 چکر لگاتے ہیں۔ اب یہاں پہ حوالہ ہے کتاب الکافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 532۔ اگلی ہیڈنگ ہے امام علیہ السلام کے مقام ابراہیم پر نماز۔ لکھا ہے علی بن محضیار سے روایت ہے میں نے حضرت امام علی بن محضیار سے روایت ہے میں نے حضرت امام ابو جعفر علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام نے ترویح تیرے واو یہ ہے
اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یوم ترویہ 8 ذی الحجہ کا دن، اس کے دن زوال شمس کے بعد مقام ابراہیم پر 6 رکعت نماز پڑھی۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے جوتے پہن رکھے تھے۔ اچھا، اب اس میں یہاں پہ تھوڑا سا تفصیلات لکھی ہے، جہاں پر جوتے ہیں اس کے بارے میں لکھی ہے تفصیل کہ اس جوتے سے مقصود عربوں کی خاص جوتی ہے جس سے پاؤں کا اوپر والا حصہ ظاہر رہتا ہے۔ یہ دلیل ہے کہ ایسی جوتی نماز میں پہنی جا سکتی ہے۔ یہ تو ہمیں معلومات دیکھیے کتنی اچھی ہوئی یہاں پر۔ پھر لکھا ہے پہن رکھے تھے، اور اس کے حوالے سے ہاں یہ جو بات ہے یہ تہذیب الاحکام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 233 حدیث نمبر 126 میں ہے۔ یہ حوالہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب ہیڈنگ ہے زہد امام علیہ السلام۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں سے جن ہستیوں کے پاس مادی اسباب وافر مقدار میں تھے ان میں سے ایک حضرت امام جواد علیہ السلام ہیں۔ محمد بن ارومہ الف ر واو میم ہے اور الف پہ پیش تھا۔ ارومہ سے روایت ہے کہ اس نے حسین المکاری الف لام میم کاف الف ر چھوٹی حسین المکاری سے سنا۔ اس نے کہا کہ میں بغداد گیا اور حضرت امام محمد صادق تقی علیہ السلام کے پاس پہنچا، اور آپ علیہ السلام کے پاس دنیا کے تمام اسباب وافر مقدار میں موجود تھے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ آدمی اب واپس اپنے وطن کی طرف نہیں جائے گا، کیونکہ میں ان کے احوال سے واقف تھا۔ امام علیہ السلام نے تھوڑی دیر کے لیے اپنا سر جھکا لیا اور پھر اسے بلند کیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کے چہرے کا رنگ زرد ہو چکا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے حسین، مجھے حرم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو کی روٹی اور نمک یہاں کے لوازمات سے بہت زیادہ محبوب ہے۔ حوالہ ہے کتاب بہار الانوار جلد نمبر 50 صفحہ نمبر 48۔ اب ہم آ گئے ہیں پیج 141 پر الحمدللہ۔ اور آپ کو یاد ہے نا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں ٹوٹل پیج ہیں 260 سمتھنگ 64 میرے خیال ہے، نہیں میں آپ کو اصلی میں بتا دیتی ہوں، دیکھیے 264 ہے جی بالکل۔ تو ہم ماشاءاللہ اس وقت پیج 141 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے ہیڈنگ ہے حدیث کی توضیح۔ لکھا ہے مندرجہ بالا حدیث میں یہ ہے کہ جب راوی امام علیہ السلام کے پاس آیا تو امام علیہ السلام اس وقت بغداد میں تھے۔ اس نے وہاں امام علیہ السلام کا بے پناہ پروٹوکول لوازمات مادی دیکھے، اعلیٰ اور لذیذ ترین معقولات میم الف کاف واو لام الف تے معقولات و مشروبات دیکھے، تو اس کے ذہن میں آیا کہ امام علیہ السلام مدینہ منورہ کی طرف جلدی واپس نہیں جائیں گے، کیونکہ وہاں یہ اسباب دنیا میسر نہیں ہیں۔ امام علیہ السلام بغداد میں ہی رہ جائیں گے۔ امام علیہ السلام نے فوراً راوی کو بتایا کہ اس کے دل میں کیا ہے، اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حسین، مجھے اپنے گھر میں جو کی روٹی اور نمک ان لوازمات سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ نے دیکھا سامعین کہ یہ چیز ہم نے پہلے بھی پڑھی اور اس کے بعد بھی پڑھی، لیکن ظاہر ہے جس وقت کتاب میں تفصیلات لکھی جاتی ہیں تو مختلف حوالے بیان کیے جاتے ہیں، واقعات تقریباً ملتے جلتے ہی ہوتے ہیں۔ اب نیکسٹ ہم چلتے ہیں امام علیہ السلام کے مکتوبات۔ حدیث کی کتابوں میں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے خطوط کا کثرت کے ساتھ ذکر ہے۔ امام علیہ السلام نے یہ خطوط اپنے بعض اصحاب کی طرف لکھے تھے جن کے عنوان مختلف ہیں اور یہ مختلف پہلوؤں پر مشتمل ہیں۔ ان خطوط کے مطالعے سے انسان کو فردی، خانوادی اور معاشرتی حالات کا علم ہوتا ہے۔ اس فصل میں ہم امام علیہ السلام کے بعض رسائل کا ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد ان خطوط کا ذکر کریں گے جن خطوط میں آپ نے فقہی سوالات کے جوابات دیے تھے۔ اس سے پہلے کہ ہم امام علیہ السلام کے خطوط کا ذکر کریں، یہ کہنا ضروری ہے کہ امام علیہ السلام کے یہ خطوط معنوی فوائد پر مشتمل ہیں۔ ان میں سے کچھ خطوط علم اخلاق پر مشتمل ہیں، ان احباب کے لیے بہت زیادہ مفید ہیں جو معنویات کی سیر کرنا چاہتے ہیں۔ ان خطوط سے حقائق کے ابواب کھلتے ہیں، انسان ان کے ذریعے ایمان اور تقوی کے منازل پر پہنچتا ہے، جس سے اس کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقام بلند ہوتا ہے اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے قلوب میں اسے وسیع ترین جگہ ملتی ہے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے امام کے خطوط بنام علی بن مہزیار۔ لکھا ہے جب علی بن مہزیار احوازی الف ہے واو الف زے چھوٹی احوازی رضوان اللہ علیہ ایک عالم اور فقیہ انسان تھے اور آپ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے خاص صحابی تھے۔ پیج 142۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے نزدیک انہیں ایک بڑا مقام حاصل تھا۔ امام علیہ السلام ان کے
عواطف عین و الف طیف عواطف و جذبات کو خوب جانتے تھے، ان کے لیے بارگاہ خداوندی میں دعا فرماتے تھے۔ اور اب ہم اس فصل میں اب یہاں پہ ختم ہو گیا ہے یہ جو گفتگو چل رہی تھی، کیونکہ اس کے بعد شروع ہو رہی ہے بات کہ اب ہم اس فصل میں ان کلمات کا مطالعہ کرتے ہیں کہ جو حضرت امام محمد تقی علیہ السلام اور حضرت علی بن مہزیار کے درمیان جاری ہوئے تھے۔ ان سے ہمیں مفید دروس و عبرتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایک انسان کے لیے یہ لوازمات ہیں کہ جن کے ذریعے وہ مدارج کمال کی طرف سفر کرتا ہے۔ جب امام معصوم کسی انسان سے ان کلمات کے ذریعے خطاب کرتے ہیں تو اس انسان کے معنوی درجات کا اندازہ ہوتا ہے۔ اچھا سامعین، ایسا کرتے ہیں کیونکہ یہ جو خطوط شروع ہوں گے یہ خط تو ہمیں ایک تفصیل میں پڑھنا چاہیے، اور ہمارے پاس ہم اس وقت 33 جو ہے نا ٹائم ہمارا 33 منٹ سے زیادہ ہی بلکہ 34 پہ آ گیا، تو مزہ نہیں آئے گا، تو ہم یہاں پہ روک لیتے ہیں اور اگلی ریکارڈنگ جب شروع کریں گے تو پھر اسی پیراگراف سے کریں گے کہ جہاں پر یہ لکھا ہے کہ اب ہم اس فصل میں ان کلمات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، چلیں صحیح، آپ بھی راضی میں بھی راضی، یہی کرتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔